अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपने हिफ्ज़ व अमान भी बरसाता रहे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कल जो ईद है, वो पूरी दुनिया में एक साथ मनाई जाएगी। सऊदी अरब में भी कल ईद है, क्योंकि रोज़े 30 हो चुके होंगे। हॉलैंड में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बच्चों ने 1 रोज़ा मुझसे पहले रखा था और मैं पाकिस्तान में होने की वजह से 29 रोज़े हैं, लेकिन ईद जो है वो कल हो जाएगी यहाँ पे भी। जो हमारी लोकल मस्जिदें हैं और यूरोप में भी, और जो यूरोप की दूसरी कम्युनिटी मुसलमान है, तकरीबन कल ईद मना रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान भी कल ईद मनाएगा। पाकिस्तानियों को 30 रोज़े रखने का वो जो एक है ना पार सा, वो नहीं पड़ेगा और 29 रोज़ों की ईद पाकिस्तान भी हो जाएगी। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक ज़रूर शेयर किया करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। मज़हबी जज़्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में अहले तशी उलमा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कौमी सलामती और बैनुल सूबाई हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद और रवादारी कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसम मनीर का कहना था कि पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों और इनके ठिकाने जहाँ कहीं भी होंगे उनको निशाना बनाया जाएगा। आईएसपीआर के मुताबिक उलमा की जानब से तशद्दुद की भरपूर मजम्मत की गई और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी अदारों की हमायत का ऐलान भी किया गया। मेरे ख्याल में देखिए, ये जो लास्ट आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद हुआ है, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हमारा ईरान में किसी सियासी जो मजहबी रहनुमा है, उनके शहादत से पाकिस्तान को क्या मतलब कि पाकिस्तान का क्या तल्लक है? से आप यही ऐसे कह लें। क्या पाकिस्तान उनका रखवाला है? क्या पाकिस्तान ने मतलब कि तो आप खुद भी तो देखें ना। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर वहाँ पे कोई हादसा हुआ है या दुनिया के किसी और मुल्क में हादसा हुआ, तो आप अपने मुल्क को जला दें। ख़ास तौर पे मतलब हाथ जो है वो नरम है ना। कानून अगर कार्रवाई करे, तो वो जो गुंडे बदमाश जिन्होंने ये सब कुछ किया, ख़ास तौर पे गिलगित-बल्तिस्तान में, अगर उनको सज़ाएँ हुई हों या 9 मई को सज़ाएँ हुई होती, तो आज ये दिन हमें देखने को ना मिलता। बट एनी हाउ, ये एक ऐसा अलमिया है जिसको हमें हर 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 दफ़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया है कि अगली दफ़ा ये नहीं होगा। जी, अडयाला जेल में बुशरा बीबी की मौजूदगी में उनकी आँखों के सामने इमरान खान की आँखों का जो है वो इलाज किया गया। कमाल नहीं हो गया? ये फ़रमाइश थी कि फैमिली के सामने, अब फैमिली तो बुशरा बीबी है, बाकी साहब ते एवें बाहर मतलब कि नाल जेल कटदी पई है, गल ते मन्नी पैगी ना। कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से तश्कील दिए गए 5 रुकनी डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की मुतासरा आंख का फॉलो अप मुआयना किया। जेल के ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के तबी मुआयने के दौरान इनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थी। 2 घंटे तवील चेकअप के बाद डॉक्टर की टीम वापस रवाना हो गई और बुशरा बीबी की मौजूदगी साबित करती है कि मुआयने के दौरान फैमिली मेंबर की शर्त जो रखी गई थी वो पूरी कर दी गई है। मेडिकल टीम कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से अदालती हुक्म पर तश्कील दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर हाल ही में कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया था कि वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर बानी पीटीआई की मुतासरा आंख का ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करें। तो मेरे ख्याल में ये जो एक था फरमाइश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वैसे उनकी फरमाइशें पूरी सारी हो रही हैं। ये वो एक अलहदा बात है कि ये फरमाइशें पूरी जिसे कहते हैं ना कि होने के बावजूद जिस किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि उनकी हर फरमाइश जो है वो पूरी की जा रही है और उनकी हर फरमाइश पूरी हो रही है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो मिलने की हो और चाहे वो आँख के इलाज की हो, जो भी उनको सहूलतें चाहिए उनको वो मिल रही हैं। मतलब कि अच्छा बच्चा बनने के कुछ नताइज तो मिलने थे ना। अगर इमरान खान साहब अच्छे बच्चे बन गए, ट्विटर हैंडल जो उनका वो खामोश हो गया है और वो जो एक ज़हरीला प्रोपेगेंडा वो होता था वो नहीं हो रहा। बाहर बैठे हुए कुछ लोगों की इसलिए वो सफाइयाँ देते हैं कि हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है।
بٹ عمران خان جو ہے وہ اچھا بچہ بن کے ثابت کر رہا ہے. 2 سال کی جیل بندے کو توڑ دیتی ہے. تو 2 سال کی جیل بھگتنے کے بعد ان کا دل کرتا ہے وہ زمان پارک اور بنی گالہ میں کھلی ہوا میں ابوگا میں گھومیں پھریں آگے پیچھے، چاہے وہاں پہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے یا ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہی از اے گڈ بوائے ناؤ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا امریکہ کو علم نہیں تھا. ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ انتہائی اہم اور قیمتی اثاثہ ہیں. اسرائیل دوبارہ وہاں حملہ نہیں کرے گا. امریکی صدر نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے قطر پر حملہ کیا تو پھر امریکہ پارس گیل فیلڈ تباہ کرے گا اور ایسا حملہ کیا جائے گا جس کی شدت ایران سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. ایک تو یہاں پہ وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی میں وہ ایران سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں واپس بھی حملہ نہیں کرنا. یہ دو چیزیں ہیں جو میرے خیال میں جسے کہتے ہیں کہ علیحدہ چل رہی ہیں کہ آپ ان پہ حملہ کریں، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جس مرضی سلوک کریں، لیکن وہ آگے سے جواب نہ دیں. تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب یہ بھی ایک غلط فہمی ہے آپ کی کہ وہ جواب نہیں دیں گے. جواب تو وہ دیں گے کیونکہ جب جو ظلم و ستم آپ کر رہے ہیں اپنے اتحادی کے ساتھ مل کر، وہ اس کو برداشت تو وہ نہیں کریں گے اور نہ وہ کر رہے ہیں. خیر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قطر کی LNG تنصیبات پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ ہے. اگر دوبارہ ایسا ہوا تو وہ خطرناک حد تک جانے سے گریز بھی نہیں کریں گے. اسرائیل نے جس پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا ہے وہاں سے ایران کی 80% گیس سپلائی ہوتی ہے، اور یہ خطرناک چیز ہے کیونکہ پھر ایران بھی خطے میں توانائی کی تنصیبات پر حملہ کرے گا. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ ایران کی جو 80% گیس جہاں سے ان کی آتی ہے وہاں پہ آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو ایران میں اگر گیس نہیں ہوگی تو پھر ایران کیا کرے گا؟ یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے. تو یہ پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایران جو ہے وہ آگے سے خاموش بیٹھے گا، وہ خطے میں. اور مجھے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ گیم لگ رہی ہے کہ ایران کو ان تمام ممالک کے آمنے سامنے کر کے جو ہے وہ آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے نا. اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیلی فوج نے ایران کے ساحلی جنوبی پارس فیلڈ گیس پر تنصیبات پر حملہ کیا ہے. اسرائیلی حملے کے بعد 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد گیس ایرانی گیس کی پیداوار جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے. ایران نے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ اور ریفائنری پر حملے کا فی الفور جواب دینے کا اعلان کرتے ہوئے خطے کے ان کی تمام تیل تنصیبات کو اپنا ہدف قرار دیا ہے جو امریکی کمپنیوں کی ملکیت ہے یا ان کے زیر انتظام چلائی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں ایران نے سعودی عرب کی سامرف ریفائنریز اور جبیل پیٹرولیم کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے. متحدہ عرب امارات کی الحسن گیس فیلڈ اور قطر کی راس الفنان ریفائنری مسعید پیٹرولیم کیمیکل کمپلیکس بھی نشانے پر رکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہاں پہ کس کا مقصد پورا حاصل ہو رہا ہے یا کس کو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھا جائے تو اس خطے کا نقصان ہو رہا ہے. وہ ممالک جیسے قطر ہے، جیسے UAE کے تمام جو ریاستیں ہیں یا سعودی عرب ہے، یہ سب سے سیف علاقہ، سب سے سیف ملک سمجھے جاتے تھے. یہاں پہ کسی قسم کا کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا، یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اگر کوئی 200 سال یا 150 سال پہلے ہوئی ہے تو وہ ہماری زندگیوں سے پہلے کی ہے. خطہ اور پھر رچ خطہ تھا کہ اس خطے نے اپنے تیل اور گیس سے پوری دنیا کو پروڈیوس کی ہے اور اپنے ملکوں کو ترقی دی ہے، اپنے ملکوں کو مثال بنایا ہے. اب اس کو جو تباہ و برباد کرنے کا سہرا کس کے سر جا رہا ہے؟ ایران کو تو آپ الزام دیں گے، لیکن اصل بات تو امریکہ اور اسرائیل ہی ہے. وہ دونوں ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں اس علاقے کی جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ یہ علاقہ بڑا سکون والا ہے، لوگ یہاں پہ آتے ہیں. خود امریکہ کو دیکھ لیں آپ، یہاں سے اربوں ڈالر لے کے جاتا ہے. وہ جو اربوں ڈالر یہاں سے لے کے جاتا ہے وہ گیس کی پیداوار اور تیل کی کمائی سے ہی لے کے جاتا ہے نا. لیکن اگر وہ اس کو تباہ کر رہا ہے تو اس کو تباہ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک رحم کرے، کرم کرے. سعودی عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے. اسلامی ممالک نے ایران سے ہمسایہ ممالک کے خلاف فوری حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا. مشرق وسطیٰ کے کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اجلاس ہوا، جہاں علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا. اجلاس کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک میں ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سعودی عرب ایران حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. خطاب کے دوران سعودی وزیر خارجہ بن فرحان نے کہا کہ ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے، ایران ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے. وزائر خارجہ میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکت کی. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے تمام
ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور دے گا۔ اجلاس میں آذربائیجان، بحرین، شام، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات نے شرکت کی۔ کویت، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران میں ہوائی اڈوں، تیل، تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ حملے کسی صورت میں قبول نہیں۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت خلیجی ریاست کو حق کا دفاع حاصل ہے۔ اعلامیہ میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ہمسایہ ممالک کا احترام کرے اور فوری طور پر حملے روکے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایران خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنائے۔ اعلامیہ میں ایران سے ابنائے ہرموز کو محفوظ بنائے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ میرے خیال میں یک طرفہ ہے۔ اب بہت سارے مطالبے جو ہیں وہ ایران سے تو کر رہے ہیں، لیکن ایران کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں بولا گیا، یا کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے اب دیکھیں نا، یہ جنگ جو آگے بڑھ رہی ہے، اب یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں ایران کے خلاف، تو کس کا نقصان ہوگا؟ ایران اب امریکہ تک تو جانے سے رہا، اسرائیل تک اس کا جتنا بس چلتا ہے وہ جاتا ہے، تو اس کو نزدیک کون پڑے گا؟ یہ جتنے ممالک سے وزرائے خارجہ بیٹھے ہیں یہ نزدیک پڑیں گے، تو کس طرف گیم جا رہی ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ جنگ رکنی چاہیے۔ جنگ روکے بغیر، ایران پر حملے روکے بغیر آپ جو ہے وہ کچھ اچیو نہیں کر سکیں گے جب تک ایران پر حملے نہیں روکے جائیں گے۔ آج آخری روزہ ہوگا، آ، ایک مہینہ پورا، 28 دن، اور آج 29واں دن۔ مریم نواز نے جو اپنے مہمانوں کی خدمت کی ہے اس کی مثال کبھی نہیں ملے گی۔ مریم نواز نے پورے کے پورے روزے، پہلے روزے سے لے کے، مجھے یاد ہے پہلے روزے گاؤں میں ایک فوتگی ہو گئی تھی اور میں پاکستان تھا تو مجھے گاؤں جانا پڑا۔ واپسی پہ اسسٹنٹ کمشنر اے سی شیخو پورہ جو ہیں، علی عمران علی صاحب، ان کے ساتھ ہلکا سا آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام، ایک چھوٹا سا سلام تھا۔ تو میں جب ان کے پاس گیا تو ہسپتال کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پر جیسے کوئی شادی حال ہے، اس طرح کے ٹینشن لگ رہے ہیں، سجایا جا رہا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا خیریت ہے بھائی، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ مریم کے مہمان آئیں گے، مطلب چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ روزہ داروں کے روزے کھوائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی جو اچھی چیز کی گئی تھی، ہسپتالوں کے اندر ایک ایک، ہر جو ڈی ایچ کیو ہے اس ہسپتال کے اندر بھی کیا گیا تھا، کیونکہ ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ آنے والے اٹینڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس مسئلے مسائل میں رہتے ہیں۔ تو پورا مہینہ پورے پنجاب میں ملینز آف لوگ جو ہیں انہوں نے روزہ کھولا ہے اور مریم نواز نے روزہ کھلایا ہے۔ اس کے علاوہ جو کنٹرول تھا، پرائز کنٹرول کمیٹی جو پرائز ہے وہ جو سلمہ بٹ صاحبہ دیکھ رہی تھی، کمال کا کام کیا ہے۔ پنجاب کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پر جا کر انہوں نے پرائزیں چیک نہیں کی اور لوگوں کو موقع پر سزائیں نہیں دی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں خدا کا خوف بنتا ہے۔ اسی طرح پیکجز جو مختلف تھے، جیسے مریم کو بتائیں تھا، یہ سائمہ فاروق صاحبہ کی نگرانی میں کمال کا، لاکھوں لوگوں کو 10,000 مہینہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچا ہے جنہوں نے اپلائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے پیکجز تھے، لوگوں کو راشن پیکج سے لے کر ہر پیکج۔ تو رمضان کے مہینے میں مریم نواز نے جس طرح پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے، ایک بیٹی ہی ایسا کر سکتی ہے۔ ایک جو بیٹی ہے وہ وہی اپنے گھر کی افطاری کے لیے، سحری کے لیے انتظامات کرتی ہے۔ سب سے پہلے اٹھتی ہے، شام کو سب سے پہلے وہ نکلتی ہے کمرے سے اور کچن میں گھس جاتی ہے 2-2:30 بجے، اور سارا دن کچن میں رہتی ہے، اور اینڈ پہ جب روزہ کھلتا ہے تو وہ چیزیں پکڑا رہی ہوتی ہے، شاید رستے میں کچن سے آتے جاتے ڈرائنگ روم تک کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال کر روزہ کھول لیتی ہے۔ اور یہ کام بیٹی کر رہی ہے، اور یہ کام مریم نواز نے ہی کیا ہے کہ پورا مہینہ روزہ داروں کی جو خدمت کی ہے اس کا اجر بھی مریم نواز کو خدا کی ذات دے گی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں کو آج ایڈوانس میں چاند رات مبارک ہو۔ تھینک یو۔